अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसद पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टनल फार्मिंग पे। टनल फार्मिंग क्या है, इससे कितना हमारा काश्तकार भाई फ़ायदा उठा सकता है, रवायती काश्तकारी से हट के टनल फार्मिंग से कितने फ़ायदे होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी फूड सिक्योरिटी है इसके हवाले से इसका कितना किरदार है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आज के जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मलिक ज़फ़र साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा ज़राअत लोधरा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर नज़र फरीद भट्टू साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं अब्दुल मनान अतर साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं और आप टनल फार्मर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, टनल फार्मिंग और आम जो काश्तकारी है इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो वाज़ेह फ़र्क है कि जो आम काश्तकार है वो मतलब उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो थोड़ा प्रॉफिट कमाता है। जो टनल वाला फार्मर है उसके पास एकड़ को तो उसे डबल 4 लाख तक मतलब एकड़ जो है वो धनोट में जो हमारे काश्तकार भाई ने कमाया है। नहीं, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि टनल फार्मिंग और आम काश्तकारी का फ़र्क ये है कि ज़्यादा ज़मीन से बग़ैर टनल फार्मर थोड़ा पैसा कमाते हैं और टनल फार्मर थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा, इसमें केयर का है कि इसमें ज़रा निगहदाश्त ज़्यादा होती है सब्ज़ियात की, उसमें खाद का, खुराक का, ख़ास तौर पे इसमें जो आते हैं ना बीमारियाँ, फंगस, उसमें फंजीसाइड का जो इस्तेमाल है। अच्छा मलिक साहब, इसमें टनल फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें काश्त की जा सकती हैं? मौसम गर्मा वाली जितनी सब्ज़ियात हैं वो इसमें काश्त हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है वो खीरा है, जिसे कुकम्बर कहते हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है, लाल मिर्च है। ये 4 चीज़ें आप समझते हैं ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह ये है कि ये जो सब्ज़ियात हैं ये है सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, इसमें मसला होता है सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन का। बाकी जो सब्ज़ियात है, करेला है जी, तो वो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जब टनल हटा देते हैं तो फिर उनकी जो फ्लावर के टाइम स्टेज आती है ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इसमें ये सब्ज़ियाँ सारी हो सकती हैं। ठीक है, सब गर्मी वाली सब्ज़ियात। तो काश्तकार इस तरफ क्यों नहीं जा रहे? मकसद जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतना अगर मुनाफा है और इधर कम है तो लोग क्यों नहीं जा रहे? जैसे जैसे अब अवेयरनेस आगाही आ रही है, मतलब अब काश्तकार टनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो अवेयर हैं वो जा रहे हैं। पहले मतलब धनोट में इक्का दुक्का काश्तकार थे, अब तो आप देख लें जाके कि पूरा हब बना हुआ है पूरे पंजाब का। डॉक्टर नज़र फरीद साहब, आप बताएंगे कि टनल फार्मर, जिस तरह मलिक साहब ने बात की कि थोड़ी ज़मीन में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो लोग इस तरफ क्यों नहीं आते? क्या वजह है, क्या कबाहत है कि लोग ज़्यादा ज़मीन काश्त करके कम पैसा कमाते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें जो फैक्टर हमें पहले देखने चाहिए कि जब आप टनल फार्मिंग में आते हैं तो हम वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि लाइक लो टनल, छोटा टनल है, उसमें हम जो क्रॉप हमारी फरवरी एंड या मार्च में स्टार्ट होनी होती है वो हमें फरवरी जल्दी आ जाती है। तो ये जो 15 से 20 दिन का अर्ली काम है ना, यही फार्मर को उठाता है। अब कैसे ये 15 से 20 दिन अर्ली लेकर आना है, इससे हमें पौधे का बिहेवियर स्टडी ऑन करना चाहिए। ठीक है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए। तो ये आम आदमी को किस तरह भाई इसका कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हैं, आम आदमी को आप किस तरह अवेयर कर सकते हैं, किस तरह उसको इस तरफ ला सकते हैं? वो इस तरह हो सकता है कि पढ़ी लिखी नस्ल आ गया, जैसे हमारे साथ ये यंग फार्मर आए बैठे हैं, अब ये पढ़े लिखे इवन एग्री ग्रेजुएट्स हैं, और ये जब इसको अडॉप्ट करेंगे तो ये इस तरफ आएंगे। पहला फार्मर का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन उसी वक्त हो सकेगी बिल्कुल जब हम पौधे को अपने जैसा समझेंगे। हम गर्मी है तो हमने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पौधे को भी उसी तरह हमने केयर करनी है। सख्त सर्दी से कैसे बताना है, जैसे बताया सर ने कि जो गर्मी वाली सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। गर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है सब्जियों की? वो सब्जियां जिनका के रात का टेम्परेचर 15 से ऊपर होना चाहिए और दिन का टेम्परेचर जो है वो 26-27 से 30 के दरमियान होना चाहिए, आइडियल ये है। अब ये सर्दियों में जो टेम्परेचर हमारा 10 से नीचे गिर जाता है तो हम ये जो प्रोटेक्टेड कवर करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से रिलेटिवली स्टेबल है। आपने बात की कि लोग इस तरफ आ क्यों नहीं रहे? लोग इस तरफ इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है। कंज्यूमर जो परचेजिंग पावर है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके साथ।
ابھی ہم کوانٹٹی پر فوکس کر رہے ہیں, کوالٹی پر نہیں فوکس کر رہے. اب جب ہماری سسٹینیبل سپلائی نیوٹریشنل آسپیکٹ کو کنسیڈر کریں گے, ہم اپنی ڈائٹ کے اندر فوڈ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, اس کو دیکھیں گے کہ سب سے سستا سورس جو وٹامن منرل جو میری باڈی کو چاہیے وہ سبزیاں اور فروٹس ہیں. جب ہماری کنزمپشن بڑھے گی تو ادھر سے فارمر کی پروڈکشن بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں گے. تو یہ چیز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپ سمجھتے ہیں؟ جی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. منان صاحب آپ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے فارمر ہیں, آپ نے ایگری گریجویٹ بھی ہیں, کیوں اس طرف آپ آ گئے؟ آپ نوکری کا یا کسی سرکاری جاب کرتے کہ جاب کر کے اچھا اپنا فیوچر بناتے؟ اس لیے کہ میں نے ایگریکلچر کی اسٹڈی کی, اس کو پڑھا, سارے کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا. میں نے دیکھا کہ اگر میں جاب کروں گا تو میکسیمم کیا ہو جائے گا, مطلب کہ جاب ہی کرنی ہے نا. تو اس سے میں نے سوچا کیوں نہ اپنا کام کیا جائے, مطلب کہ کیوں کسی کے پاس نوکری کی جائے. ہمارا اپنا پیچھے سیٹ اپ تھا ٹنل فارمنگ کا, میں نے بی ایس سی کر کے اسی کو اڈاپٹ کیا. میں نے کہا چلو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں, اس میں پروفٹ زیادہ ہے. ایک تو اگرونومی کا نہیں, اب آپ کے جاننے سے اور آپ کے جو پیرنٹس پہلے کر رہے تھے تو فرق؟ جی بالکل واضح, بالکل واضح فرق پڑا ہے, بالکل واضح فرق. کیا فرق آپ مطلب کہ جو نیو ٹیکنیک میں نے پڑھی تھی یہاں پہ, ان کو میں نے اڈاپٹ کروایا. کہ کچھ تھی پرانی کمرشل ٹیکنیک چلتی آ رہی تھی, ان کو میں نے کہا نہیں اس کو ختم کرے. جو نئی ٹیکنیک ہمارے ایگریکلچر میں آ رہی ہیں, ٹنل فارمنگ آ رہی ہیں, ان کو اسٹڈی کیا, ان کو اڈاپٹ کروایا کہ ان کو لے کے آگے چلے ہم اس ٹیکنیک سے, جن ٹیکنیک کی وجہ سے ہم میکسیمم پیداوار لے سکیں, اپنی کراپ کی بہتر نگہداشت ہو سکے, اس ٹیکنیک کو لے کے ہم پھر آگے چلے ہیں. اور انشاءاللہ کراپ بہترین چل رہی ہے. کون سی کراپ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سر کھیرا ہے, مرچ ہے, کریلا ہے اور ٹینڈی ہے. اچھا, یہ ساری کراپ ہم یہ ٹنل میں لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ پروفٹ آپ کس میں؟ سب سے زیادہ پروفٹ کھیرے میں ہے. کھیرے میں ہے؟ ہاں, انویسٹمنٹ بھی اس میں زیادہ ہے. کھیرے کی کاشت بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں پروفٹ اس میں زیادہ ہے. سر اصل میں کھیرے کی یہ ہے کہ کھیرا نا تھرو آؤٹ ایئر لگتا ہے ہمارے. اچھا, کھیرے کا کوئی یہ کہہ دیں کہ اگر گرمی میں لگتا ہے, گرمی میں بھی لگتا ہے, سردی میں بھی لگتا ہے, اور بریک بھی کوئی نہیں ہے. بریک بھی اس میں نہیں ہے, تھرو آؤٹ ایئر چلتا ہے. کتنے ایکڑ آپ کے پاس ٹنل فارمنگ ہے؟ ہمارے تقریباً 18 سے 20 ایکڑ میں پاس ٹنل 18-20 ایکڑ. 18-20 ایکڑ ٹنل فارمنگ تو بہت بڑی فارمنگ ہوتی ہے. جی بالکل. تو کتنے کا آپ سمجھتے ہیں پروفٹ آپ کما لیتے ہیں؟ سر اس طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ ریٹ پہ. اچھا, کہ ہمارے پاس مارکیٹ ریٹ ہمیں کیا مل رہا ہے, اس حساب سے پھر جو ہے وہ پروفٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کوئی سیزن ہوتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ نہیں ملتا ہمیں, جیسے کہ پیچھے کووڈ کا سینیریو رہا ہے, اس میں مارکیٹ ریٹ بالکل بھی نہیں تھا. لیکن اب جیسے جیسے مطلب کہ مارکیٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ پھر ریٹ ہمیں ملتا جا رہا ہے. ملک ظفر صاحب, بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے نوکری کے بجائے اپنے جو اپنا آباء و اجداد کا کام ہے کاشتکاری, اس طرف چلے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18 ایکڑ تو ان کی خیر بہت بڑی کاشت ہے, 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ والا اس سے کس طرح مستفید ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے اب بالکل جو دوست ہیں مطلب نے صحیح بتایا کہ 1 ایکڑ والا بندہ بھی مطلب جا سکتا ہے. جیسے اب مطلب جو موجودہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے مطلب ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, زراعت کی ترقی کے لیے جیسے بینکوں کو انوالو کر دیا ہے, فوکس کیا ہے, قرضے دے رہے ہیں. مطلب اس میں جو پہلا خرچہ آتا ہے نا, ٹنل ہوتا ہے نا 3 قسم کا. ٹھیک ہے, جو لو ٹنل ہے اس کا خرچہ کم ہوتا ہے, یعنی یہ آپ 40-50 ہزار سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. لو ٹنل. ٹھیک ہے, دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ واگن ٹنل ہوتا ہے. اچھا, وہ جو زیادہ چلتا ہے وہ واگن ٹنل چلتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹرکچر کون سا ہے, پیپ والا ہے یا بانس والا ہے. بانس والا جو ہے وہ 3 لاکھ سے شروع آپ کر سکتے ہیں, 2.5-3 لاکھ آپ کا انویسٹمنٹ ہو. ایکڑ کا آمدنی بھی تو اس حساب سے آتی ہے نا, پہلے سال میں آپ کے خرچے سارے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو تیسری قسم کا ٹنل ہے وہ ہے ہائی ٹنل ہے. ہائی ٹنل ہوتا ہے وہ مستقل آپ کا 15 سال کے لیے یا 10-15 سال کے لیے آپ کا پرماننٹ آپ کا کھڑا ہے, آپ ٹریکٹر وغیرہ اندر چلا سکتے ہیں. جو باقی ہیں یہ مطلب آپ کے سیزنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ذمہ دار ہے, جس کو تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے, تو وہ اس طرف آ رہا ہے. اچھا, پیسے یقین کریں آپ. ملک صاحب, کم از کم آپ ایک ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اور کاشتکار بھائی بھی پروگرام سن رہے ہیں, کم از کم کتنے کا آپ سمجھتے ہیں فی ایکڑ پروفٹ ہو سکتا ہے ٹنل فارمنگ سے؟ یہ ریٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پیداوار اس کی بےتحاشا. جس طرح ہمارے کاشتکار بھائی نے اب ریٹ ہے, جیسے وہ کووڈ کی وجہ سے ریٹ کا مسئلہ آیا تھا, چونکہ ہمارا کھیرا جو افغانستان کی طرف جاتا ہے نا, وہ پسند کرتے ہیں, پٹھان جو ہیں وہ کھاتے ہیں اس کو. 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ تو یہ چھکے لگتے ہیں, یقین کریں, کھیرے کے. اچھا, اچھی ورائٹی ہیں, ہائیبریڈ قسم کی ورائٹی جن کی پیداوار بڑی آتی ہے, پھر ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے. مطلب بالکل آپ کا ریٹ نہ ہو پھر بھی 400-500 کا تھوڑا بیچ جاتا ہے. کم سے کم ریٹ ہو پھر بھی پروفٹ ہوتا ہے. بس کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی کسی بندے کو نقصان ہوا ہو. اب یہ پورے سال کی فصل بن گئی ہے نا. نہیں, نقصان
ہو جاتا ہے بعد دفعہ اس کی کیا خاص وجہ سمجھتے ہیں؟ موسم ہے، جیسے اب اتنا شدید موسم ہے تو آپ کا ٹنل ہے وہ یا زیادہ باری ہوگی، آپ کا ٹنل سارا برباد ہو گیا. اچھا یالہ باری کی وجہ سے وہ تو آپ کی فصل اجڑ گئی نا. مارکیٹ میں ریٹس کے حوالے سے، مارکیٹ میں ریٹ میں بس کووڈ کی وجہ سے مسئلہ بنا تھا تھوڑا سا، تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر مارکیٹ ٹھیک ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹنل فارمنگ ہے اس سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے نا. دیکھو نا آپ کو جتنی سبزیات کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں سارا گرمی والی سبزی ساری ہم اگا سکتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ جس طرح اتنے سپورٹ شروع کر دیا ہے ذمہ داروں کی، تو یہ اس میں تو بڑی بہتری آئے گی. پاکستان کے کن کن علاقوں میں یہ ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے؟ یہ دھنوٹ میں پہلے تو یہ مامو کاجن سے سٹارٹ ہوئے نا، مامو کاجن سے. مامو کاجن سے پھر جو نالج ہے وہ ہمارے دھنوٹ آیا ہے، دھنوٹ سے ایک فارمر شروع کیا، اس کے بعد اب دھنوٹ پورا کا پورا مطلب کہ روڈ پکا میلسی. اب جو میلسی ہے وہ دھنوٹ سے بھی آگے ہے. اچھا ہاں آپ مطلب کبھی دیکھیں آپ کو دھنوٹ حالانکہ بہت آگے ہے لیکن میلسی والی سے بھی آگے نہیں. یہ شوق والی بات ہے بس. اچھا ہاں یہ ٹنل فارمر کو تو آپ ڈاکٹر نظر صاحب آپ کے پاس کوئی پراپر فگر ہے کہ پاکستان میں کتنی ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جس طرح میں نے پہلے بات کی ملک صاحب سے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کتنا سیف ہے، اور پھر ایکسپورٹ ہم اس سے کتنی بڑھا سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہمارا ٹنل فارمنگ ہے نا، اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فائٹو سینیٹری میئرز اڈاپٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ہمیں جو آن فارم کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے. ان کی ٹریننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ زیادہ ٹینڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماریوں کے لیے، انسیکٹ پیسٹ کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو انسیکٹ کھاتا پیتا ہے وہ اس کو کھاتے ہوئے زیادہ انجوائے کرتا ہے. جو اس میں سے سیب کو نکالتا ہے چونکہ اس میں زیادہ ہوتا ہے وہ بھی انجوائے کرتا ہے کمپیئر ٹو جو ادر فیلڈ کراپس ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی، ٹنل ہے پروٹیکٹڈ، اندر لائٹ آ رہی ہے، ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں تو پودا اپنا باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے پانی اپٹیک کر کے زیادہ نکالتا ہے، اندر ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے. آج جب بندہ اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ انسیکٹ بھی اور پیتھوجن بھی انٹری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں دن کو اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے. تو اب اگر زیادہ اٹیک ہوا تو زیادہ سپرے کرنا پڑے گا، ریلیٹیولی زیادہ سپرے اس پر ہوتے ہیں. اچھا دوسری فصلوں سے سپرے زیادہ ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ سپرے کی وجہ سے اس پر جو ایک منیمم لیول ہے کیمیکل کا اس سے بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایکسپورٹس کے ایشوز آ رہے ہیں. ابھی ہماری یونیورسٹی ملک صاحب یہ پھر بڑی اہم بات کی ہے کہ اس میں سپرے کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہوگا، سپرے زیادہ ہوتے ہیں. سپرے اس میں نا مطلب انسیکٹ نہیں اتنا مسئلہ کرتا. اچھا. اس میں چونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے تو دو قسم کے جو ہے نا گیتال جسو پچھے بیماریاں آتی ہیں فنگس کی وجہ سے، وہ پھر حفاظتی سپرے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر نمی والا عنصر ہے تو اگر وہ مینٹین کر لیں وہ ہو سکتا ہے. اچھا. تو وہ اس کے بعد نمی کی وجہ سے وہ بیماریاں آتی ہیں نا. تو سپرے والی بات صحیح ہے کہ سپرے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سپرے ہمیں آرگینک کی طرف ساری دنیا جا رہی ہے نا، تو ہمیں سپرے سے بچنا چاہیے. کیونکہ وہ بڑی اہم بات کی ہے کہ اس سے تو پھر ایکسپورٹ ہماری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دنیا کو تو چاہیے کہ آرگینک ہو، زہر سے پاک چیزیں ہوں. اچھا ملک صاحب یہ بات بتائیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو ہینڈلر ہیں ان کی ٹریننگ بڑی ضرورت ہے. ٹریننگ محکمہ زراعت کیا کر رہے ہیں، اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں کوئی؟ ہم کر رہے ہیں. ہم مطلب اپنے میرے پاس سر اپنے ٹیمیں بنائی ہیں جو دھنوٹ والے جو ہمارے ٹنل والے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ہم ویکلی 15 دن بعد کچھ چھوٹا سا سیشن یا کسی ڈیرے پہ جو اچھا کاشتکار ہے جیسے ہمارے یا پریکٹیکلی فارم پہ جا کے وہاں جا کے ان کو دکھاتے ہیں. وہ بندے میرے پاس جب آتے ہیں تو میں پھر ان کو سیدھا فارم پہ لے جاتا ہوں. میں نے کہا یہ آپ دیکھیں یہ ایسے کریں آپ ایسے کریں، کیونکہ اس میں ہر چیزیں آپ کی کیئر انٹینسیو چاہیے، آپ کی خوراک بھی زیادہ چاہیے، پھر آپ کو پانی کا حساب بھی رکھنا پڑتا ہے، کھاد کا بھی. یوریا جب آپ ڈالتے ہیں تو اس میں وہ ابال سا آتا ہے، فیومیگیشن سے جل جاتی ہے. اگر اس کی جو ہائٹ ہے اس کے لیے بھی ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. ٹریننگ مطلب واقعی تو یہ تو پھر عام کاشتکار جو ہے بغیر ٹریننگ کے ٹنل فارمنگ کی طرف تو نہیں جا سکتا ہے لیکن اس میں پھر ہم کرتے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ ساتھ سب کرتے جائیں تو یہ بڑھتی جائے گی. جیسے پروموشن ہے نا ایک قسم کی، محکمہ زراعت کی معاونت سے آپ سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا گورنمنٹ پنجاب کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ٹنل کو ہم پروموٹ کریں؟ ٹنل کے لیے تو یہی پروموشن جو ہم نے کی تھی نا 2008 سے جتنے اسکیمیں پروجیکٹ ساری اب چل رہی ہیں دھڑا دھڑا. ڈریپ اریگیشن ہم نے اس کو لانچ کر رکھی ہے گورنمنٹ نے. اچھا. پروموشن ہے سے ہم کر رہے ہیں.
کتنے کا رقبہ ہے ٹوٹل پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں جو ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے؟ اب مجھے ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب مطلب ٹنل زیادہ سمجھے مقبول عام ہوتا جا رہا ہے. ویسے پہلے تو ہم پڑھتے تھے نا کتابوں میں، اب بہت کم ہوتے تھے کہ ٹنل فارمنگ ہوتی ہے، اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے ٹنل فارمنگ ہوتی ہے. تو جب ہم نے دیکھی، یقین کریں آپ حیران، میں تو اتنی انکم آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں آپ جس طرح دیکھیں آپ فوڈ سیکورٹی کے ایشوز ہوتے جا رہے ہیں دنیا بھر میں ڈاکٹر نذر صاحب، تو یہ اس کی تو اہمیت اور بڑھ جائے گی. جی ہمیں دو چیزیں، ایک ہے ہماری انڈیجنس لوکل مارکیٹ، ٹھیک ہے، ایک ہے ہماری ایکسپورٹ مارکیٹ. اب تیسرا فیکٹر ہمارے پاس آ گیا سی پیک، جبکہ انٹرنیشنل کارپوریٹ سیکٹر نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے. بالکل ٹھیک بات. ہمیں اس تناظر میں دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں ٹنل کو کس فیز میں، ہماری اسٹڈی کے مطابق یہاں ہو رہا ہے، یہاں بیسیکلی 2 مہینے اس کو شاپر سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، باقی مہینے اینٹی انسیکٹ نیٹ سے کرتے ہیں. اگر صحیح بینیفٹ اس کا آپ سمجھیں تو یہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ہے اپر اور سینٹرل پنجاب کے لیے. اچھا، جنوبی پنجاب کی نہیں ہے آپ سمجھیں؟ جنوبی پنجاب کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو انوائرمنٹ کنٹرول سسٹم میں لانا پڑے گا اگر آپ ایکسٹینسو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، لائک گرین ہاؤس فارمنگ. ٹھیک ہے. گرین ہاؤس فارمنگ کیسے ہے کہ جیسے یونیورسٹی میں ہم آپ پلان کر رہے ہیں کہ گرین ہاؤس میں کراپ لگائیں جولائی اگست میں، اور اس کو اگلے سال مئی تک 10 مہینے آپ کہتے ہیں یہ چلے. ہاں جی، پورے 10 مہینے کی کراپ ہو. اور ٹنل فارمنگ کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ اور یہ مطلب 5 سے 6 مہینے. اچھا، پھر 6 مہینے رقبہ خالی رہتا ہے؟ نہیں، جیسے کھیرے کی بات. اب کھیرا کیوں پورا سال لگ رہا ہے؟ کیونکہ کھیرے کے اندر جیسے انہوں نے بتایا کہ پولینیشن، اس میں فلاور ہی فیمیل فلاور آتا ہے اور ڈائریکٹ فروٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس میں پولینیشن کا میکنزم اس طرح نہیں ہے. اس کو گائنو مونوئیشیس ورائٹیز کہتے ہیں، وہ آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 38-40 تک بھی ٹمپریچر کو کھیرا برداشت کر لیتا ہے. اس لیے یہ پورا سال میں تقریباً ایک ہی جگہ سے آپ 3 کراپ جو ہے منا وہ لے سکتے ہیں. کھیرے کے ساتھ اور کیا کراپ؟ جی، اس کے ساتھ جو ہے اگر جیسے کریلے کی بات کی، اس سال بہت پروفیٹیبل کراپ گئی ہے، کریلا سٹیل جا رہی ہے. اس کو وہ ساتھ ٹنل کے سائڈ پر لگا کر، اور گرمیوں میں ایون اسی ٹنل کے اندر جو ہے، جو اوپر سے آپ کا آ گیا یہ کریلا، اور نیچے جو آپ نے اگر کھیرا لگایا تھا اس کو ختم کر کے وہاں آپ نے پودینہ لگا دیا، گرمیوں میں آپ نے دھنیا لگا دیا، گرمیوں میں آپ میتھی لگا دی. اس سے بھی فارمر جو ہے اچھی جو ہے نا پروڈکشن، مطلب ایک ہی پوائنٹ سے آپ ملٹیپل کراپنگ کی طرف چلے گئے. اچھا، انٹر کراپنگ اس میں بھی ہے؟ ہاں، انٹر کراپنگ نہیں، ملٹیپل کراپنگ. ہاں جی، کیونکہ کھیرا چلتا ہے سلو. ٹھیک ہے. سوری، جو آپ کا کریلا چلتا ہے سلو، کھیرا چلتا ہے فاسٹ. ٹھیک ہے. تو کھیرا جو ہے وہ سلو چلتے، جب کھیرے کی آپ فصل لے لیتے ہیں تو وہ تقریباً 6 فٹ کی وہ بھی بیل آ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ کر لیتے ہیں. اور یہ جولائی تک آپ کا اوور آل جو کراپ آپ کی نومبر میں لگی ہے، اسی ٹنل کے اندر آپ 2 کراپ جو ہے نا جولائی تک، مئی تک کھیرا چل جاتا ہے. پیچھے سے آپ کا کریلا آ گیا اور ساتھ آپ کوئی نہ کوئی چھوٹی کراپ لگا کے اس کو. منان صاحب، آپ نے جس طرح ملٹی کراپ کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کوئی ایکسپیرینس کیا ہے؟ جی بالکل، ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں. فارم پر بھی ہم نے کریلا لگایا تھا، کھیرا لگایا تھا، اور کھیرے کے باہر کریلا لگا دیا. اچھا. اور کھیرا ہمارا مئی میں ختم ہو گیا اور کریلا ہمارا ابھی تک چل رہا ہے. اور کریلے کے نیچے ہم پلان کر لیتے ہیں کہ مطلب کوئی دھنیا لگا دیا، پالک لگا دی، کیونکہ جیسا کہ اب گرمی ہے، وہ تو کراپ گرمی برداشت نہیں کرتی، لیکن وہ کھیرے کی چھاؤں ہوتی ہے، اس کے نیچے ہم وہ کراپ بھی لے لیتے ہیں. اچھا، پالک بھی آپ سمجھتے اس میں پالک بھی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. ہر وہ کراپ جس کا قد چھوٹا ہے، جلدی کٹنگ اور شیڈ چاہیے ہوتا ہے نا، کیونکہ ٹمپریچر گرمیوں میں ہائی ہوتا ہے. آپ کے پاس کون سی ٹنل ہے؟ جس طرح ہمارے پاس 3 قسم کی واکن بھی ہے اور لو ہے، 2 قسم کی ہے ہمارے پاس. ہائی ٹنل نہیں ہے. اچھا. اور واکن ٹنل میں بھی ہمارے پاس 2 طرح کے اسٹرکچر ہیں، بیمبو والے بھی ہیں اور دوسرے جو آئرن والے یوز کرتے ہیں وہ اسٹرکچر بھی ہے ہمارے پاس. تو اب آپ اس کو بڑھا رہے ہیں یا اسی 18 ایکڑ پہ رہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے سٹارٹ جب کیا تھا وہ تو 2-3 ایکڑ سے کیا تھا، لیکن اب آہستہ 2005 سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. اور اب آہستہ آہستہ ہم اس کو لے کے اب 18-20 تک آ گئے ہیں. انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. پھر ملک صاحب، یہ تو آپ والی بات ہے کہ 2 ایکڑ سے 18 ایکڑ پہ چلے گئے ہیں. سر ایسے دھروٹ والے بھی ایسے ہوئے پہلے 1 ایکڑ 2 ایکڑ. اچھا. تو آپ 85 ایکڑ 90 ایکڑ 100 ایکڑ پہ ایسے لوگ جا 100 ایکڑ کا تو بہت خرچہ ہوتا ہوگا. فی ایکڑ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ آپ ٹوٹل مقصد ہے کہ لو ٹنل کی اگر بات کرتے ہیں، لو ٹنل تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ آپ کا مطلب آپ اگر وہ سریا نہیں لیتے نا، سریا لے لیں یا آپ جو بانس نہیں ہوتا، بانس کے 15-20 فٹ والے جو 2 ٹکڑے لے کے ان کو کر لیں،
اس کا لو ٹنل میں مطلب آپ خربوزہ چلا سکتے ہیں. لو ٹنل میں خربوزہ وہاں کھیرا نہیں ہو سکتا لو ٹنل میں؟ نہیں، کھیرے کے لیے نا وہ پھر آپ کو ہوا کے ٹنل چاہیے. اچھا جو لو ٹنل ہے اس کا خرچہ سب سے کم آتا ہے؟ اس کا خرچہ سب سے کم آتا ہے اور اس میں انکم جو ہے وہ پہلے سال ہی آپ کی مطلب خرچے بھی نکل آتے ہیں، آپ کا پروفٹ بھی بن جاتا ہے. اس میں کون کون سی فصل؟ اس میں زیادہ ہمارا جو ٹنڈی اچھا پیداوار اس کی بڑی زیادہ آتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے جو آپ کا ہائیبرڈ خربوزہ ہے. اچھا خربوزہ تربوز بھی لگتا ہے، عام خربوزہ بھی لگتا ہے، وقت سے پہلے آتا ہے پھر وہ. اچھا جی ہاں، تو اس میں تو بڑے پروفٹ ہوتا ہوگا. ایسے 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 پھر اس کے اندر کپاس بھی لگا دیتے ہیں. جی سر کپاس خربوزہ لگایا، تربوز لگایا لو ٹنل میں، ساتھ آپ نے کپاس کے بیج لگا دیے. جو ہی مطلب آپ کا فروری مارچ میں آپ نے وہ ٹنل آپ نے اوپن کر دیا تو اس کے بعد وہ آپ نے خربوزہ نیچے، کپاس بعد میں بچ جاتی ہے. اچھا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل ہے سر، بالکل پاسبل ہے. جی یا پھر بھنڈی لگا دیں. یہ تو کروڑ پکا میں عام ہے پریکٹس. نہیں یہ تو آپ نے لو ٹنل کی بات کی. لو ٹنل کی تو جو آپ کا ہے واک جو ٹنل ہے، واک ان ٹنل ہے، وہ پورا پروفیشنل ٹنل ہے. یعنی اس میں آپ نے کھیرا لگایا ہے تو کھیرے کے ساتھ جو جگہ بچ جاتی ہے نا، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. ہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر میرے جو کاشتکار ہیں دھنوٹ والے نے ایک دوست نے میرے مرچیں لگا دی، لال مرچ ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا کھیرا ختم ہوا تو ٹنل آپ نے مطلب وہ جو شاپر وغیرہ اتار دیا تو اس کے بعد مرچ کو تو اوپن مال چاہیے. اچھا اس سے تو ڈبل فائدہ ہو گیا، کھیرا بھی آپ نے لے لیا، مرچ بھی لے لی. مرچ لے لی. اچھا تو جو ہائی ٹنل ہے اس میں کیا ہے؟ ہائی ٹنل جو ہے وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ خرچہ آپ کا ہو گیا پھر سالہ سال وہ چلتا رہتا ہے. کتنا فی ایکڑ خرچہ ہائی ٹنل کا؟ ہائی ٹنل کا خرچہ لاکھوں میں ہے. کتنا ایکڑ کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے آپ اس میں آئرن لگا لیں یا بانس لگا لیں، لوہا لگا لیں، پائپ لگا لیں، لوہے کا جو اس کا فی ایکڑ کیا خرچہ ہے؟ یہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ فی ایکڑ خرچہ ہے. اور یہ ایک دفعہ ہوگا نا؟ 5 ایک دفعہ ہوگا، بس ایک دفعہ ہوگا. پھر 15 سال تک 15 سال تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیچے جو آپ کو آپ نے سیف زنگ وغیرہ سے رس سے آپ نے سیف کیسے کیا ہوا، وہ کنکریٹ کر دیتے ہیں نا زیادہ. اچھا تاکہ اس کو زنگ لگے نہ لوہے کو نہ، بس اس کے بعد اس کی لائف ہے. سلور کے پیپ لگا رہے ہیں نا آج کل. اچھا ڈاکٹر نذیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں یہ ٹنل فارمنگ بھی بہت پرانی ہے لیکن آہستہ 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 اب جا کر لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں کیونکہ پروفٹ بچ رہا ہے. اور یہ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف آ کے نوکریوں کے بجائے ٹنل فارمنگ کر رہے ہیں. ہائیڈروپونک آپ دیکھتے ہیں، ہائیڈروپونک اس سے اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی ایک تو سر نے مینشن کیا ہائی ٹنل کا. ہائی ٹنل کا تقریباً اس وقت اگر نارمل آپ ہائی ٹنل 6 ٹنل تقریباً 1 ایکڑ میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی سینٹرل ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 11 فٹ ٹھیک ہے سے ایون 12 فٹ جا سکتے ہیں. جب آپ اس کو کور لے لیں گے تو یہ آپ کی 30 فٹ تک چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 6 سے اور کچھ لوگ تو بالکل قریب کر کے 7 میں بھی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. اوورال 6 لگتے ہیں. ان 1 ٹنل کا تقریباً اس وقت خرچہ تقریباً 2 لاکھ سے کراس کا ہے. اچھا ہاں 2-2.5 لاکھ بھی. ایون آپ مضبوط سٹرکچر جیسے ٹومیٹو ہے، ٹومیٹو پرٹیکولرلی اس میں ہوگا. اچھا واک ان ٹنل میں ہی ہوگا. نہیں ہوگا اس میں کیونکہ ٹومیٹو جب گرو کر رہا ہوتا ہے ورٹیکلی تو آپ اس کے اوپر سپورٹ چاہیے. اس کے اوپر کلسٹر لگتے ہیں ٹماٹر کے. اوکے. چونکہ اس نے پکنا ہے تو پھر آپ نے کٹنا ہے. اس کے لیے ہائی ٹنل ضروری ہے. ہاں جی. ایک کلسٹر جو ہے تقریباً 800 گرام سے 1 کلو گرام کا ہے. اور ایٹ اے ٹائم کم از کم 4 سے 6 جو ہے نا وہ کلسٹر کھڑے، مطلب ایک پودے کا ویٹ 4 سے 6 کلو گرام ہوتا ہے، 3-4 کلو گرام. اور اس وجہ سے آپ کو اسٹرانگ سٹرکچر چاہیے. جو کھیرا ہے وہ جیسے سائز اٹین ہو آپ کاٹتے رہتے ہیں، ہر دوسرے دن آپ اتارتے جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے پرانے گھر ہوتے تھے، چھتیں اوپر ہوتی تھیں، بجلی چلی جاتی تھی، ایشو نہیں ہوتا تھا. اب چھتیں چھوٹی ہیں تو جیسے ہی بجلی گئی پسینہ گرمی شروع ہو گئی. بالکل صحیح. یہ واک ان ٹنل ہائی ٹنل کا یہی کانسیپٹ ہے. اب آپ نے بات کی جی دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا آ رہی گرین ہاؤس فارمنگ کی طرف. جیسے کہ پنجاب میں تقریباً اراؤنڈ 50% کے لگ بھگ جو ایریا ہمارا ہے اوور آل وہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے نا اس میں سالٹ لیول زیادہ ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ پنجاب میں 50 سے زیادہ % پاپولیشن ہے پاکستان کی. تیسری چیز یہ کہ پنجاب کا تقریباً 73 سے 74% ٹوٹل جو کلٹیویبل رقبہ ہے جو کلٹیویٹ ہو سکتا ہے اس کا تقریباً 70 سے 75% انڈر کلٹیویشن ہے. بالکل ٹھیک. مطلب ایک طرح ہم میکسیمم لیمٹ پہنچ چکے ہیں. باقی کوئی جنگلات آ گیا، کوئی خالی آ گیا، کوئی صحرا آ گیا. جی ہم اپنی میکسیمم ایک طرح لیمٹ تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ ہماری جو گروتھ ہے 2% کے لگ بھگ پاپولیشن ہے اس کو ہم نے فیڈ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے انٹینسیفیکیشن، انٹینسیفائی کریں زیادہ اور سسٹینیبل کریں.
अब वो कैसे होगा? ग्रीन हाउस से होगा। जो पहाड़ी सिलसिले हैं, इवन जनूबी पंजाब में थोड़ी है, लाइक आपका सखी सर्वर है, उससे ऊपर चल जाए, कोट सुलेमान है, कोट सुलेमान पूरी रेंज है। आप सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर लाइक कोकोनट फायर फिल्टर है, पौधा लगा दे, उसको डिफाइंड क्वांटिटी, उसकी ग्रोथ स्टेज के मुताबिक खुराक दे। हाइड्रोपोनिक ये है कि जमीन में अपनी उसकी ना चेंज नहीं जल्दी होने देती, जो प्रोवाइड करेंगे उसमें से कुछ उसके साथ बाउंड होगा। हाइड्रोपोनिक में आपने पानी की क्वांटिटी भी खास देनी है जितनी पौधे को चाहिए। छोटा पौधा है तो थोड़ा, उसमें जो न्यूट्रिशन देनी है वो भी उसकी क्रॉप ग्रोथ स्टेज के मुताबिक देनी है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप बढ़ाते जाएंगे, उसकी जितनी जरूरत है उसके मुताबिक अपने। हाँ जी, 95% एफिशिएंसी आपकी होती है। पानी एक एक कचरा आपका महफूज हो रहा है, ज़ाया नहीं होता। जो बच गया आप उसको रीयूटिलाइज कर देते हैं। फिर आपको डिटेल्ड पता होता है कि आपने क्या फीड कर रहे हैं, कितना फीड कर रहे हैं। जो वापस आ गया उससे भी आपको पता चल गया कि पौधे ने पानी ज्यादा उठाया, खुराक ज्यादा उठाई, और विद इन 1 डे और 2 डे पौधे की फुल फ्लेज आप ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक, जब ये आप बैलेंस डाइट दे रहे हैं उसमें खुद भी पोटेंशियल अच्छा होता है। जो फ्रूट आता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। फ्रूट एंड सब्जियों में सबसे बड़ा इशू जो है कि हम हार्वेस्ट करके मार्केट और कंज्यूमर की प्लेट तक जाने तक लॉसेस ज्यादा है, और इसमें मिनिमम लॉसेस है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड की, इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ना होने के बराबर इस पर पेस्टिसाइड स्प्रे हैं। इसमें जो लेबर टेक्निकल लोग हैं वो आप समझते हैं ये ग्रीन हाउस ज्यादा है मैं टनल फार्मिंग से। यस, ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह जैसे फ्यूचर पाकिस्तान ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, परचेजिंग पावर हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन की इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली इसी तरफ है। इवन इंडस्ट्री आ भी रही है। इमरान साहब, आप 18 एकड़ कर रहे हैं टनल फार्मिंग, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो अगला दौर है, अगला फ्यूचर है पाकिस्तान वो ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? सर जैसे कि अब टनल फार्मिंग हमने स्टार्ट की है, ऐसा ऐसा इसको हम आगे यही सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मतलब कि ग्रीन हाउस फार्मिंग की तरफ, ग्रीन हाउस की तरफ जाने का आपका प्रोग्राम है? बिल्कुल, लेकिन अच्छा, लेकिन वो वक्त के साथ मतलब कि टनल फार्मिंग स्टेब्लिश होगी। अब वक्त के साथ साथ जिस तरह के हमने स्टार्ट किया था 2 से 18 पे आ गए हैं, अब इसी तरह 18 से आगे ग्रीन हाउस पे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप टनल फार्मिंग में क्या खीरा और ये बता रहे थे आप टमाटर, इसके अलावा कोई और कोई ऐसी वेजिटेबल जो आपने उसके एक्सपेरिमेंट की हो जिसका और भी फायदा हो? सर हमने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी लगाई थी। स्ट्रॉबेरी लगाई है जी बिल्कुल। आज तो फिर कामयाब हुई है? पहले बिल्कुल कामयाब हुई है स्ट्रॉबेरी, बाद में थोड़ा नस्ली का इशू आ गया, हमने नहीं लगाई। हमने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी लगाई है, और उसके अलावा इसके अंदर हमने तरबूज लगाया है, खरबूजा लगाया है लो टनल में, और वाकिंग टनल में हमारे पास स्ट्रॉबेरी होती थी, खीरा, करेला और टमाटर का हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये सर जो कह रहे थे कि मतलब कि वो लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ इसमें, वाकिंग टनल में हमारा उसने सबसे सारा तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ दिया, गरीब बात है जिस तरह बता रहे थे डॉक्टर। अच्छा ये बताएं, आम किसान है हमारा, उसको सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग का है। वो कहते हैं कि हमारी फसल हो जाती है, मार्केटिंग बड़ा मसला है, लोग लूट लेते हैं, ये जो है मिडल मैन का बड़ा किरदार है, आड़ती बड़े लूट लेते हैं। इसमें टनल फार्मिंग में क्या ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल सर जी, टनल फार्मिंग ऐसी सूरत का सामना करना पड़ता है। हमने खुद एक बार मैंने देखा कि सब्जी हमारी गई है यहाँ से फैसलाबाद, ठीक है, अगले दिन वही सब्जी सारे घूम के हमारे ही मोहल्ले में बिक रही है। नहीं बिक तो रही है, लेकिन उसमें तो रेट में फर्क, रेट में बहुत फर्क आ जाता है। अब देखिए हमारी फैसलाबाद गई है, आड़ती ने आगे सेल कर दी, उसने आगे फिर छोटे आड़ती को सेल कर दी, वहाँ से फिर जब घूम के कंज्यूमर तक पहुँची है तो उसका रेट जो बहुत हाई हो चुका होता है। नहीं, आप तो खुद भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप जिस तरह का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, अगर कोई मार्केटिंग का कोई कभी नहीं सोचा आपने? हमने सर कभी सोचा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होती है कि खुद करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सर ये जो मार्केटिंग का मसला है टनल फार्मिंग में, तो ये बड़ा आसान होना चाहिए कि जितना साफ सुथरा प्रोडक्ट है, खीरे को देख लें वो भी जमीन पे नहीं होता, मट्टी नहीं होती, बड़ा खूबसूरत होता है। अगर टमाटर की बात करें, हाइड्रोपोनिक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन टनल फार्मिंग में भी चीजें मार्केटिंग जो है ना, वैसे ओवरऑल हमारा मसला है, अब मार्केटिंग बहुत इशू है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ की बात सही है कि जिम्मेदार ने अगर उसकी पैदावार ज्यादा आ रही है तो उसको पता हो कि ये मेरी इतने में बिकेगी। और अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको एक खबर देता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रोग्राम बनाया है। हाँ, अब देखना जैसे टमाटर है, हाँ,
اور ٹماٹر جب اتنی کراپ آتی ہے تو وہ فوراً یا تو خرید کر لے اس کی اسٹور کر لے، اکثر ضائع ہو جاتی ہے، اسی اندر ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا بڑا کرٹیکل جیسے سرف مان لیں کہ بالکل مطلب پیرشیبل ہے، خراب ہونے والی سبزی ہے۔ ٹماٹر میں بڑا اچھا ہائی ٹنل میں ٹماٹر ہو سکتا ہے، ٹماٹر میں وہ بھی نظر آ رہا ہے، پیسے بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن فرض یہی ہے کہ اس ذمہ دار سوچا کہ میں اس کا کروں گا، ہائی ٹنل کے باہر ہو نہیں سکتا، پھر مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے، مارکیٹنگ کا ایشو ہے نا، وہ کہتی تھی میری پیداوار ہے کہ میں کروں گا کیسے۔ اب سر یقین کریں گے تھوڑا سا پہلے ٹماٹر کا بالکل وہ 5 روپے کا تھیلا، بڑے لوگ پریشان تھے، وہ کہتے خرچے نہیں آ رہا۔ 5 روپے کا تھیلا کتنے کلو کا؟ 5 کلو 5 کلو کا 1 روپے کلو، 1 روپے کلو، اور یہ 400 روپے کلو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کلاس صاحب نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، وہ بندہ نہر میں جو اپنے ٹماٹر سارے وہ پھینک رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، یہ جو سی پیک آ رہا ہے اور حکومت پاکستان کی جانب سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ملک بھر میں جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، سروے ہو رہا ہے، وہاں کولڈ اسٹوریج بنائے جائیں گے، تو اس سے تو ہماری ٹنل فارمنگ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم کون سی دیکھیں چیز پروڈیوس ہوگی۔ کولڈ اسٹوریج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو گئی، جب کنزیومر کیا اس کے پاس کیپیسٹی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کس کو فوکس کر رہے ہیں، لائک ٹومیٹو ہے، اگر ٹومیٹو ہمارا ادھر جو ہے سندھ کا ہمارا شروع ہو جاتا ہے جنوری میں، دسمبر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا پنجاب کا شروع ہوتا ہے جی اپریل میں، مئی جون تک چلتا ہے، اس کے بعد آپ کا بلوچستان کے پی، ہمیں ایک سپلائی چین سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اب جو کولڈ اسٹوریج ہے وہاں پر سمپل یہ نہیں کہ ہم نے اس کو لو ٹمپریچر دے دینا ہے، بلکہ ہمیں 90% ہیومیڈیٹی مینٹین کرنی ہے۔ کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے؟ ٹومیٹو کے اندر تو 90% پانی ہے، 85 سے 90%، اور اس کو ریٹین رکھنا ہے، ہاؤ وڈ بی پاسبل، ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں۔ بیسٹ یہی ہے کہ ہمیں پاکٹ ایکسپلور کرنا ہے۔ ابھی ہماری یونیورسٹی نے پوری پاکستان کے جتنے اسٹیک ہولڈر تھے، ریسرچ کے، ایکسٹینشن کے، ڈی جیز کو بٹھایا، ہم نے پالیسی ریلیٹڈ ڈسکشن کروائیں کہ ٹومیٹو جو زیادہ ویجیٹیبل کھانے والے، ٹومیٹو، پوٹیٹو، انین اور پیپر، کہ ہماری جو ہب ہے وہاں پر کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے، ہم اس کو پورا سال سسٹینیبل سپلائی کیسے کر سکتے ہیں، وہ ساری ریکمنڈیشن ڈیولپ کر کے ہم نے پنجاب ایگریکلچر سیکریٹریٹ کو پرووائڈ کی تھی کہ کیا پلانز ہونے چاہیے، اس طرح آپ پلان کریں تاکہ یہ جو ہماری کمی پوری ہو سکے۔ باقی سی پیک کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، تو ہمارا سب سے جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ڈیزیز فری اور جو ایم آر ایل جو منیمم ریزیڈیو لمٹ ہوتی ہے، جو ہم ان کے قبل ضوابط ہیں اس کے مطابق جو ان کی کوالٹی ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا، یس، اور سسٹینیبل سپلائی، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ ہم نے انشور کرنی ہے کہ کس طرح ہم اس کو انشور کریں گے۔ کولڈ اسٹوریج ٹھیک ہے، لائک پوٹیٹو ہے، اس میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس کی لیئر اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ایون ہمارے پاس جو پوٹیٹو کے کولڈ اسٹور ہیں، وہ ٹیبل ٹومیٹو کے پوٹیٹو کے لیے نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہ سیڈ کے لیے ہے۔ جو سیڈ والا آلو ہے وہ رکھا جاتا ہے 4 ڈگری سیلسیس کے لگ بھگ، تاکہ وہ سپراؤٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، جبکہ جو ٹیبل ٹومیٹو ہے اس پر کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے وہ شوگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، آلو میٹھا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار آج کل آلو میٹھا آ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ کراچی والا آلو ہے، سندھ والا آلو ہے، وائٹ، وہ میٹھا ہوتا ہے ذرا، نہیں کوئی بھی ہو، لال ہو یا وائٹ ہو۔ اب جو سٹوریج والا جو چپس ہم کھاتے ہیں وہ سٹور ہوتا ہے 7 سے 14 کے درمیان، اس کو اینٹی سپراؤٹ سپرے کر کے پھر سٹور کرتے ہیں، ہر مہینے سپرے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو سٹارچ ہے وہ سٹارچ ہی رہے، شوگر میں کنورٹ نہ ہو۔ تو اس لیے جو آپ گھروں میں آلو لائیں اس کے چپس بنا لیں، وہ بلیک سا براؤن سا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ جو چپس آپ پیپسیکو ہے، پیپسیکو نے اب ایشیا کا سب سے بڑا جو چپ میکنگ یونٹ ہے وہ یہاں پر لگا دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے پنجاب کو پوٹیٹو میں کنورٹ جو ہے نا شارٹ ڈیوریشن کراپ میں ہم نے لے کر آنا ہے، تو پوٹینشیل ہمارے زمینداروں میں بہت ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بڑی اہم بات میں تھی، لیکن میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ہم گرمیوں والی سبزی تو ٹنل میں کاشت کر لیتے ہیں، سردیوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے بات کی صرف گرمیوں کی سبزی ہے وہ کاشت ہو سکتی ہے۔ نہیں وہ تو مطلب ایک ہمارے پاس سبزی والی گرمیوں میں کاشت کرنی ہے، مسئلہ تو پھر گرمی میں آتا زیادہ، نہیں سردی میں تو آتا نہیں ہے، نہیں آتا، اس کے لیے بھی تو ڈاکٹر صاحب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہی ڈاکٹر صاحب ملک صاحب نے کہا، سردیوں والی جو سبزیاں ہیں
ان کے لیے رات کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ 10 کے اراؤنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دن کا جو ٹمپریچر ہے وہ 20 سے 25 کے درمیان ہونا ٹھیک چاہیے۔ ہے، اب ہم گرمیوں میں گرین ہاؤس کنٹینر کا ٹمپریچر 10 کیسے لے کر آئے؟ نمبر 1، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ اس لیے سردیوں کی جو سبزیاں ہیں نا وہ ہم سپتمبر آنورڈ شروع کرتے ہیں کہ گروتھ ہوگی۔ میرا مطلب یہ کہ پورا سال جو جتنا آپ کی ہائی ٹرن ہے آپ اس کو پورا سال اس کو یوٹیلائز کریں نا، اب 6 مہینے کر کے پھر 6 مہینے آپ فارغ بیٹھتے ہیں۔ اب جو وہ اس وجہ سے کہ جو سمر ویجیٹیبل ہے نا وہ ارلی مارکیٹ میں لانے کے لیے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ ان سائڈ ٹمپریچر انکریز کیا جائے، کیونکہ سمر کی جو ویجیٹیبل ہے اس کے لیے منیمم ٹمپریچر 15 سے اوپر ہونا چاہیے، آئیڈیلی ایٹ لیسٹ 10 سے اوپر لازمی ہونا چاہیے، 10 سے نیچے ایک ہفتہ سسٹین نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے گا تو اس میں چلنگ انجری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ٹمپریچر ہے، انوائرمنٹ ہے۔ کپاس بھی کچھ لوگ کاشت کرتے ہیں، اس کا کیسا تجربہ رہا ہے؟ اور کامیاب تجربہ بالکل سب سے زیادہ اچھی پیداوار ان کی آ رہی ہے۔ لو ٹنل میں کپاس بہت اچھی ہو رہی ہے۔ لو ٹنل میں وہ کیسے آپ کھول دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں نا، جیسے کپاس کا جو ٹیمپریچر اس کو جنریٹ کرنے کا جو ٹیمپریچر مارچ والا ہوتا ہے وہ ٹنل لو ٹنل کر کے وہی ٹیمپریچر جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، تو اس میں کپاس بیج لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، خربوزہ جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں فروری مارچ میں، ٹنل اتار دیتے ہیں جو لو ٹنل ہوتا ہے، لو ٹنل اتر گیا، اوپن ہو گیا، اس کے بعد اس کو خوراک بڑی دیتے ہیں وہ خربوزے کو۔ ٹھیک ہے، خربوزہ جو ہوتا ہے مہینہ 2 مہینے چلتا ہے زیادہ مئی تک، اس کے بعد کپاس۔ اچھا جی سر، کامیاب۔ اس سے کتنا کا آپ سمجھتے ہیں لوگ اس طرف ہیں جو خربوزہ پکا والے جو لو ٹنل کرتے ہیں، جو خربوزہ لگا رہے ہیں، جو لگا رہے ہیں اپنا تربوز، وہ تو سارے کر رہے ہیں نا، کپاس کر رہے ہیں، کپاس کر رہے ہیں، اس کی پیداوار بھی اچھی لے رہے ہیں وہ۔ دیکھیے کپاس کی جتنی قیمت اب ہے، خربوزے کو سپرے کرتے ہیں تو کپاس کا سپرے بھی ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، چھوٹی کپاس کو مسئلہ بھی کوئی نہیں آتا، ٹنل کے اندر جو ہوتی ہے کھادیں بھی وہی ہیں جو آپ خربوزہ کو دے رہے ہیں۔ جب 2 مہینے 3 مہینے کا خربوزہ ختم ہوتا ہے تو کپاس بڑی اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے۔ کھاد کا استعمال بھی وہی ہے جو آپ خربوزہ کو دے رہے ہیں۔ استعمال ہوئی ہے، ہر چیز کا استعمال ہوئی ہے، تو موسم میں مزے ہیں آپ کے۔ اچھا، یہ تو گاؤں یاد ہے، کبھی آپ آؤ کروڑ پکا کو دکھاتے ہیں۔ تو اس کو پھر کیا مطلب ہے، اب لوگ اس سے آ رہے ہیں، زیادہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن لوگ پہلے تو وہ کرتے ہیں نا لو ٹنل میں، مطلب پہلی پراٹھی ان کی اپنی خربوزہ تربوز، خربوزہ اچھا خاصا لگ رہا ہے نا کروڑ پکا میں۔ اچھا، ٹنل فارمنگ، ٹنل فارمنگ ایک موسمی خربوزہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک آپ کا مہینہ 15 دن پہلے خربوزہ آتا ہے، اس کا ریٹ زیادہ ملتا ہے، وہ سندھ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ مزے بھی ساتھ کپاس کے مزے بھی، کپاس کا ریٹ آپ کو پتا زیادہ ریٹ ہے، 6,000 کپاس کو تو بڑا پہلے ریٹ یہ ہے، 7-8 ہزار میں من بکی ہے کپاس، تو وہ جو ارلی تھے وہ انہوں نے بینیفٹ اٹھا لیا ہے، فائدہ اٹھا لیا ہے۔ سندھ میں بھی ٹنل فارمنگ ہوتی ہوگی؟ سندھ میں بھی ہے، بالکل ٹنل فارمنگ سندھ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ جس طرح بار بار آپ یہ جو ہے ٹنل فارمنگ پہ سبزیاں کاشت کی جا رہے ہیں، زمین کے پوٹینشیل میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یا کچھ پڑتا ہے؟ کیونکہ فصل تبدیل نہیں ہوتی، وہی چل رہی ہے بار بار۔ 2 طرح کی فصلیں ہوتی ہیں۔ زمین کے اندر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ نیچر نے ہمیں زمین سے اوپر کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ زمین سے اوپر۔ پودے کے 2 پارٹ ہیں، ایک ہے زمین کے اندر اور ایک ہے زمین سے باہر۔ جو زمین کے اندر ہے اس کا ذمہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو پودے کو سپورٹ دینا ہے، دوسرا پانی اور ساتھ خوراک اٹھا کر اوپر سپلائی دینی، 2 چیزیں۔ اب یہ کس نے اٹھانا ہے؟ جڑوں نے اٹھانا ہے۔ جڑوں نے خود کو جب گرو کرنا ہے تو ان کو ہوا کی موجودگی ایسی ضروری ہے جیسے ہمیں سانس لینے کی۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے فیکٹر ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور ہوا اس وقت ہوگی جب پانی بھرا ہوا نہیں ہوگا، اور جب ساتھ یہ اوپر آ گیا تو پتے کے اندر یہ فوڈ فیکٹری ہے، اوپر سے لائٹ اور ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے، نیچے سے 2-4 یہ جب ملتے ہیں تو پودا خوراک پروڈیوس کرتا ہے۔ اور اس تناظر میں چونکہ ایک ہوتی کراپ جو ریسٹوریٹو ہوتی ہے، جو کچھ نہ کچھ زمین کو بھی دے رہی ہوتی ہے، لائک آپ کا جنتر ہو گیا، لائک آپ کی یہ جو سردیوں میں ہم جتنا چارہ لگاتے ہیں، ان کا جو دانے آپ کی ہو گئیں، ان کی جڑوں میں نڈیول ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ایئر میں موجود نائٹروجن کو فکس کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے جتنی باقی ہیں، جتنی ٹنل میں لگنے والی یہ ہے ایگزاسٹو کراپ، نکال رہی ہیں، ریٹرن کچھ نہیں کرتے۔ ریٹرن کس نے کرنا؟ فارمر نے کرنا۔ اس کے لیے یہ کرتے ہیں کرنا کیا چاہیے؟ ہر تیسرے سال اوور آل فارمر یہ اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں، ہر تیسرے سال مئی کے بعد جو ہے نا اگلے 3 مہینے یہ فصل نہیں لیتے، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی لائک ٹنل والے لگاتے ہیں یہ جوار،
ٹھیک ہے، جوار اس کو روٹاویٹ کرتے ہیں. ہاں پرٹیکولرلی یہ جوار لگاتے ہیں کہ اس کی روٹس میں ایسے کچھ ہارمون نکلتے ہیں جو زمینی بیماریوں کے لیے ہیلپفل ہے. جب وہ فلاورنگ پر آتی ہے تو اس کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں فارم یارڈ منیور بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پانی لگا دیتے ہیں اور وہ ڈیکمپوز ہوتی رہتی ہے 2 مہینے میں 3 مہینے میں فائدہ پہنچتا ہے. یس اس کو آپ ریٹین، کیونکہ زمین کو آپ نے سخت نہیں کرنا، زمین کو آپ نے نرم اور معتدل رکھنا ہے تاکہ ہوا کی سرکولیشن ہو. اور کس وجہ سے ہوگی؟ جیسے کہ جو گوبر ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے، پارٹیکل سائز بڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ وہ اڈہیر زیادہ کر لے گا، خوراک بھی اور پانی بھی. تو اس وجہ سے وہ پورس ہوتا ہے. ہوا کی سرکولیشن جب اچھی، کیونکہ ہوا کی سرکولیشن کیوں ضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں جی نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، اس سے بھی پہلے ہم دیکھیں کہ پودے کی ضرورت ہے کاربن کی 45%، اوور آل 17 نیوٹرینٹ ہے خوراکی اجزاء جو کہ چاہیے، ان میں سے جو کاربن ہے وہ 45% چاہیے. اس کے بعد آکسیجن ہے 45% چاہیے، ہائیڈروجن ہے 6% چاہیے. نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے لیے انسان پر ڈیپینڈ نہیں کیا. ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے جہاں سے کاربن ملتی ہے، پانی سے جو پودے کو ہے وہ ہائیڈروجن بھی مل رہی ہے، آکسیجن بھی مل رہی ہے. باقی جو نائٹروجن 2%، پوٹاشیم 2%، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت دیکھنا چاہیے. اور یہ میں آپ کی طرف ہوں گا، آپ کے جو کلاس فیلو تھے یقیناً وہ کہیں نہ کہیں سرکاری جاب کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں یا آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ کاشتکاری کو پڑھے لکھے لوگ بڑا کم ہی اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ نے کی بڑی ہمت کی اور بڑا ایگزامپل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے کچھ دوست جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے ہیں، پیسٹی سائڈ یہ وہ ادھر ادھر. اب مجھے دیکھتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کہ ہم بھی اس کو اڈاپٹ کریں، ہمیں کچھ بتاؤ اس کے بارے میں. آتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے ہماری، وہ ان کو بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو. بہت کمفرٹیبل ہوں، بہت زیادہ کمفرٹیبل. میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے کریں، اس کو اڈاپٹ کریں. اور جیسے کہ وہ سر نے بات کی تھی کہ کاٹن والی، کہ ہم کاٹن لگاتے ہیں، ہم بھی اس طرح کاٹن لگاتے ہیں اسکوائش کے اندر، جو ٹنڈی ہے نا اس کے اندر. اور ہم تقریباً جنوری میں اس کے یہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں جو ایگریکلچرسٹ ہیں اور جاب شاپ ڈھونڈتے پھرے ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ اسپیشلی ان کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ اگر آپ اپنا پڑھائی کر کے، اپنے کاروبار کر کے اچھی انکم کما سکتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جاب کی طرف جانے کی. نوکری نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ منان صاحب. جناب نظر فرید صاحب آپ کا بھی شکریہ. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ٹنل فارمنگ کی بات ہوئی اور ایک نوجوان فارمر جو پڑھا لکھا ہے، جس نے تعلیم حاصل کی، اور ہمارے ملک میں ایک یہ المیہ بھی ہے کہ لوگ تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس نے نوکری کرنی ہے، لیکن اس طالب علم نے تعلیم حاصل کر کے کاشتکاری کر کے بہترین منافع کما رہا ہے، جس سے دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بلکہ متاثر ہے کہ کاش وہ بھی اس طرح کام کرتے اور خوشحال ہوتے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.